Millions of people at this age are dealing with anxiety. सब थेरेपी कर रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं दिख रहा. और हमें ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही. हमें मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही. हमें थेरेपी नहीं लेनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही. लेकिन इन सब के साथ कुछ चीजें हैं जो अगर ऐड कर लो तो हम उससे निकल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल सकते हैं. जो चीजें हमें 1400 साल पहले से बता दी गई हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं रोजाना की बेसिस पर. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एंजाइटी. आज जितने लोग एंशियस हैं, मतलब इतने हिस्ट्री में कभी नहीं रहे. हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी है, बहुत कंफर्ट है, हमारी लाइफ जो है वो सेट है, हर चीज की मशीन है, अब तो एआई है, लेकिन जो है वो हम फिर भी क्या है, एंशियस है. हमें परेशानी है, हमें डर है. डर, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो असल में सोल को हमारी जरूरत है ना, जो हमारी रूह को जरूरत है, वो ही नहीं है हमारे पास. तो फिर असल में एंजाइटी है क्या? एंजाइटी है एक्चुअली कि आप उन चीजों का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करो जिनका कंट्रोल आपके पास है ही नहीं. सिचुएशंस हो, आपकी कंडीशन हो, आपकी लाइफ हो, आपको कंट्रोल चाहिए. आपको जब तक किसी चीज पे कंट्रोल नहीं मिलता ना, आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, तो आपको परेशानी होती है. जब आपको परेशानी होती है तो जाहिर है आपको डर लगता है. जब आपको डर लगता है तो आपको लगता है पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होना है. ये पूरा प्रोसेस है एंजाइटी तक पहुंचाने के लिए. तो जब आप कंट्रोल छोड़ दो और तुम वो बोझ उठाने की कोशिश करते हो, मतलब जो तुम्हारा उठाने का है ही नहीं, जो तुम्हारा बोझ है ही नहीं, जो सब करने वाली जात है, ये सब कुछ उसको सौंप देने वाली बातें हैं. लेकिन तुम क्या करते हो कि तुम कोशिश करते हो सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए. तुम सोचते हो कल क्या होगा, तुम रिप्ले करते हो कि येस्टरडे हो क्या चुका है, पहले हो क्या चुका है, क्या गुजर चुका है पास्ट में, और इसी वजह से तुम परेशान रहते हो कि ये जो पास्ट में हो चुका है कहीं यही फ्यूचर में ना हो जाए, यही ऐसा ही फ्यूचर ना हो जाए. इसी चक्कर में तुम आज को बर्बाद किए जाते हो एंशियस रह रहकर. और अल्लाह ताला ने तो कुरान में भी हमें क्योर बता दिया है. अल्लाह ताला ने तो हमें बता दिया है, वेरीली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट. यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करना है और अल्लाह को अपनी परेशानियां, अपने डर, अपने खदशात सब दे देने हैं कि कल क्या होगा, कैसे होगा. ये हमारी करने की परेशानियां है ही नहीं, क्योंकि तुम जिस कल के लिए शायद परेशान हो रहे हो, मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं अगर आने वाली जिंदगी के लिए, 2 साल बाद की जिंदगी के लिए, 3 साल बाद की जिंदगी के लिए परेशान हो रही, मैं हूं क्या तब? आई डोंट नो माई फ्यूचर. लेकिन मैं अल्लाह से अच्छा सोच के आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रख के आगे बढ़ सकती हूँ. मैं ये भी नहीं है कि आप ये सोचते रहो मैं तो मर जाऊंगी 3 साल बाद. अब मैं ऐसा भी नहीं सोचूंगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये तो सोचूंगी ना कि यार जब मेरे हाथ में मेरी जिंदगी ही नहीं है, आई डोंट हैव दैट थिंग कि जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है, तो मैं कहाँ सोच रही हूँ कि कहाँ होंगी और मैं क्या करी होंगी और मेरा दिन कैसा होगा और मेरी जिंदगी कैसी होगी. आई नीड टू लीव इट टू अल्लाह कंप्लीटली. अपनी कोशिश करनी है मुझे, अपना दिन बर्बाद नहीं करना है मुझे. अभी मैं चाहती थी तो कुछ और कर सकती थी. सब तुम लोगों से बात करने के बजाय, मेरी रिकॉर्ड करने के बजाय, मैं अभी कोई और काम कर सकती थी. मैं बैठ के चिल कर सकती थी सोफा पे, मैं बैठ कर जो है वो म्यूजिक लगा सकती थी, मैं 10 चीजें कर सकती. आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज आई नो वो किसी काम का नहीं है. मुझे वो काम करना है जो किसी काम का काम है. तुम लोगों को मेरी वजह से कोई भी आसानी हो जाए, कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, वो काम कर रही हूं मैं. लेकिन अपना टाइम जो है वो बर्बाद भी कर सकती थी. बर्बाद नहीं करना टाइम, दैट्स द पॉइंट. तुम्हें अपनी लाइफ को अपना कंट्रोल भी नहीं लेना है. तुम्हें सोचना अभी का मोमेंट पे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बैठे हुए हो सिर्फ वो कर रहे हो. मैं अगर बैठूंगी, अगर मुझे कुछ सुनना है, मुझे कोई पॉडकास्ट सुनना है, मुझे किसी को कोई बात सुननी है, तो मैं उसको सुनूंगी और मैं उससे चीजें एब्जॉर्ब करते हुए आगे उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लाई करूंगी. लेकिन अगर मैंने उसको सुन लिया जस्ट फॉर द टाइम पास, कि अच्छा सुन लेता हूं, और मैंने उससे कुछ ना हासिल किया, कुछ अपनी जिंदगी में बेहतर करने की कोशिश नहीं की, तो वो भी तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ऑब्वियसली. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. हमें लेट गो करना है, अल्लाह को देना है. अल्लाह, हम जो कहते हैं ना अल्लाह के हवाले, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही करेंगे जो करेंगे. तो फिर मानो भी तो इस बात को कि मत हो परेशान, मत हो, नहीं सोचो कल क्या होगा. सोचो अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी इस वक्त तुम क्या कर रहे हो. अल्लाह ताला ने तुम्हें आज का दिन दे दिया, ये वक्त दे दिया, ये मोमेंट दे दिया, तुम क्या कर रहे हो. तुम सोचो कल ये हो जाएगा. तुम्हें लग रहा है ना कल जो है वो मेरा वो रिजल्ट आना है, बहुत खराब रिजल्ट आएगा, मेरे पेपर्स बहुत खराब हो रहे हैं. कल होगा वो तुमने अल्लाह को दे दिया, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे, अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे. तुम उस पे ये सोचो कि अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे. तुम्हें उस रिजल्ट में से क्या तुम चाहते हो, कैसा तुम चाहते हो, तुमने जितनी मेहनत की थी उसका तुम्हें मिलेगा. और तुम इस बात पे यकीन रखो, जो तुमने मेहनत की थी वो तुम्हें मिलेगा. अदरवाइज अगर वो तुम्हें नहीं मिलेगा या वहां पे कोई चीटिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा. करने वाली जात अल्लाह की. तुम्हारे साथ कहीं पे भी ना इंसाफी होगी, तुम्हारे साथ कहीं पर भी कुछ गलत होगा, तुम्हें उसका पूरा सिला मिलेगा, इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी. तुम्हें नहीं पता वो सिला किस रूप में आएगा, किस वक्त में आएगा, किस टाइम पे तुम्हें मिला दिया जाएगा, लेकिन वो मिलेगा जरूर. यकीन करो ना. तो जब सौंप दो तो सौंप दो. अभी नहीं परेशान होना, आज के मोमेंट में तुम क्या कर रहे हो बेहतर,
بہتر اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. ابھی تم سکون میں ہو، ابھی تم اگر مجھے دیکھ رہے ہو تو سکون سے دیکھ رہے ہو. تو تم اس مومنٹ میں اگر مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہو تو تم اس کو امپلائی کرو گے اپنی زندگی میں یا نہیں؟ پریشان ہونا چھوڑ دو. سورہ رات کی اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے میں ہی ہے تمہارا سکون. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہی ہے تمہارا سکون. نہ دنیا میں، نہ دولت میں، نہ انسانوں میں، کسی چیز میں تمہیں سکون نہیں ملنا. صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ سکون ملنا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ بات خود بتا رہے ہیں تو یقین کرنا مشکل تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جب خود بتا دیا کہ پیس کہاں پہ ہے تمہارا سکون کہاں پر ہے، کہاں تمہیں سکون ملے گا، تمہارے دل کو سکون ملے گا، تو کیوں ہم جو ہے وہ دنیا میں لگے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں یار یہ تو صرف باتیں ہیں، ہوا میں تو نہیں ہیں یہ باتیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیس تمہارا یہیں پر ہے، تمہیں یہیں سکون ملے گا. باقی جب تمہیں بول دیا اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنے 5 وقت کی نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے اذکار کرنے، مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام سے اس کو پکار کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. اس کے بعد کیا ہے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے اور ابھی کا ٹائم بہتر بنانا ہے. ابھی میں جینا ہے، آج میں جینا ہے، اس وقت میں جینا. تمہیں ایک اور بات بتاؤں، جو اذکار ہے نا ہمارے ہر وقت کے، روز کے، جو ہمیں نمازوں کے بعد کرنے کو کہے ہوئے، فرض نمازوں کے بعد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی ردھم جو ہے، اس کی ردھم جو بنتی ہے، وہ سائنس نے اس پہ جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ وہ جو ہے وہ کامنس پیدا کرتی ہے نروس سسٹم میں. تم سوچ سکتے ہو اس بارے میں کہ مطلب ہمیں تو بولا گیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لیکن اس کی جو ردھم ہے، اس کو جو پڑھنے کے ٹائمنگز ہیں، جس کو جتنے ٹائمز پڑھنا ہے، اس میں جو ہے وہ سائنس نے یہ دریافت کر لیا کہ ہاں واقعی میں اس میں کامنس ہے، اس سے انسان کام ہوتا ہے، نروس سسٹم اس کا کام ہوتا ہے. تو یار تم تصور کرو، جب اتنی باتوں سے ہم نے اپنے ذہن میں اتنی بات تو نہیں ہے، اللہ کے لیے تو بہت اچھا ہے یہ ذکر، لیکن جب ہمیں لگتا ہے یہ بہت چھوٹا سا ذکر ہے اور بس کر لینا ہے اور بس نماز کے بعد پڑھ لینا ہے، لیکن ہمیں اتنی سی بات جو لگ رہی ہوتی ہے اس میں کتنی بڑی وہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا نروس سسٹم کو کامنس دیتا ہے. جب نروس سسٹم کام ہوگا تو ہماری باڈی کام ہوگی، ہمارے کام اچھے ہوں گے، ہماری زندگی اچھی ہوگی، ہماری پوری باڈی پہ افیکٹ اچھا پڑے گا. تو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کسی کو کہ یار تم اینشیس رہتے ہو تم تھراپی مت لو، تم تھراپی لو، لیکن کبھی کبھی آپ کو تھراپسٹ ہی اچھے نہیں ملتے، کبھی کبھی آپ کو انسان ہی صحیح نہیں ملتا کہ یار وہ باتیں سنتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ آگے ہی نہیں کرتے. کیا کرنا ہے آپ اپنی یہ کرو وہ کرو، ہمیں وہ کرنا نہیں، ہمارا وہ انٹرسٹ نہیں. کچھ لوگوں کو جرنلنگ بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ لکھو. بھائی نہیں ہوتا، کچھ لوگوں سے بالکل بھی نہیں ہوتا. جیسے میری اپنی بہن ہے، وہ نہیں لکھ سکتی، مجھے پتا ہے وہ نہیں لکھ سکتی کبھی بھی، اس کا ہے ہی نہیں وہ. تو بھائی آپ کسی کو وہ چیزیں بتاؤ گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں بتا رہا ہے کہ تم، ہر انسان وہ کام کر سکتا ہے، ہر انسان کو وہ کام کرنا چاہیے ہے، ہر مسلمان کو وہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو سکون دینا چاہیے بائے اذکار. اذکار کرو. یہ تو ہو گئے نماز کے بعد کے، میں تمہیں کہتی ہوں استغفار کرو. استغفار سے فیوچر کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. درود شریف سے آپ کے اندر مجھے لگتا ہے ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ایک نور، وہ والا نور کہ آپ کی زندگی میں جو آسانیاں ہو رہی ہوتی نا، کہ آپ کو رستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ میں وہ نور ہے. اللہ کا شکر ہے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کہ آپ کو رستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو رستے کھلتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہر دروازہ جو بند پہلے فیل ہو رہا تھا اب آپ کو نکل گیا رستہ، کھل گیا وہ دروازہ. یقین کرو یار، یقین کر کے پڑھو، یقین کرو کہ یہ جو پریشانی ہے نا تمہیں کہ یار میں اگر آج کچھ نہیں کیا تو کل کچھ نہیں ہوگا، تو آج کچھ کر لو، آج پھر پڑھ لو. تم بڑی بڑی چیزیں نہیں اسٹارٹ کرو، تم ایک وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو روز. اس ایک وقت کی نماز میں یہ دعا کرو کہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے اور مجھے اگلے وقت کی نماز پڑھوا دے اللہ تعالیٰ. That's all you need. جب اینزائٹی بڑھے نا تو سب سے پہلے اپنی زبان کو جو ہے وہ اذکار پہ لگایا کرو. اس سے پہلے ہمارا دماغ جو ہے وہ اسپائرلی گھومنے لگے، اس سے پہلے نا اپنی زبان کو گھمانا شروع کرو اور اذکار کرو. اذکار پہ لے آؤ اور پھر دیکھو کیسے تم ود ان منٹ تم کیا چینج اپنے اندر فیل کرو گے. جہاں تمہیں کل کی ٹینشن لگنے لگے، جہاں تمہیں آگے کی پریشانی ہونے لگے، جہاں تمہیں انکنٹرولبل سچویشنز کے لیے تم سوچنے بیٹھ جاؤ، وہیں پر اپنا اذکار شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کیوں دی ہے؟ میں کبھی کبھی سوچ رہی تھی بیٹھی ہوئی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز، اللہ تعالیٰ ہمیں 2 وقت کی نماز بھی دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں 3 وقت کی نماز بھی دے سکتے تھے، لیکن وہ ہماری نا بریک ہے. وہ ایکچولی ہمیں بریک دیتی ہے دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے بوجھ سے، دنیا کی فکروں سے. وہ ہمارے لیے بریک ہوتا ہے. صبح کے وقت تم اٹھتے ہو، تم صبح کا آغاز اگر فجر سے کرتے ہو تو تمہارے لیے وہ ہے کہ اب الحمدللہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، تمہیں ایک سکون ہوتا ہے، آج فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ کا شکر ہے آج فجر کی نماز سے دن شروع ہے. تمہارے اندر وہ صرف سکون پیدا ہوتا رہتا ہے. پھر تم دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتے ہو، پھر تمہارے پاس ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یار وہ بالکل پیک ٹائم ہوتا ہے کہ ہر کام آ رہا ہوتا ہے، ہر انسان ایکٹیو ہوتا ہے اور سب تمہارے آس پاس کام کر رہے ہوتے ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ اس میں سے بریک دیتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ مجھ سے بات کرو، آ جاؤ مجھے بتاؤ. تم اس وقت جاتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہو، کیونکہ تم ہو سکتا ہے اس وقت کسی پریشانی میں ہو، کیونکہ کام کا بہت اس وقت لوڈ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بینگ ان ویسٹرن کنٹری مجھے پتا ہے یہ بات کہ جو ہے وہ اس وقت بالکل پیک ٹائم ہوتا ہے، آپ کا لنچ بریک ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے.
سب جو ہے وہ بالکل فٹ اس میں مائنڈ میں ہوتے ہیں کام کرنے کے. اور ہو سکتا ہے تمہیں کوئی پریشانی ہو, تم پریشان ہو, اللہ تعالیٰ سے بات کرنے چلے جاؤ. تمہیں کوئی پریشانی تنگ کری ہو, کوئی میٹنگ تنگ کری ہو, کوئی پریزنٹیشن تنگ کری ہو, تم جاؤ اللہ تعالیٰ سے بات کر لو. وہ اللہ تعالیٰ ایک بریک دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے ایک شام میں بالکل ایک جب دن ڈھلنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ اچھا آج سارا ہو گیا, 9 to 5 ہو گیا, آج کام ہو گئے سارے, اب آ جاؤ میری طرف. اب اللہ تعالیٰ کو بتاؤ جا کے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ہوا, آج میں نے یہ کیا. بات کرو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ میں نے آج یہ کیا, اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی نا, اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے بہتر ہے نا, میں نے یہ فیصلہ کیا یہ صحیح ہے نا میرے آفس کے لیے یا میرے لیے, یا کچھ بھی A to Z, کیونکہ دنیا بند ہونے کی طرف ہے, دنیا کے کام رکنے کی طرف ہے, تو تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ تمہاری زندگی کس طرف جا رہی ہے, تمہاری زندگی میں کیا کیا ہوا ہے آج کے دن. مغرب کا وقت وہ ہوتا ہے جب تم بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن تو آپ نے بہت بہتر گزار دیا, اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے میری اتنی مدد کر دی, آپ نے مجھے اتنا رزق عطا کیا, اللہ تعالیٰ آپ نے میری ہر جگہ پر مدد کر دی. اب اللہ تعالیٰ کل کے دن کی تیاری ہے, اب میں کل کے دن کی تیاری کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ کل کا دن بھی بہت بہتر ہوگا. تم نے مغرب میں یہ کیا اور عشاء میں تم نے اپنے دن کا اختتام کیا, اللہ سے شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اب مجھے نیند بہت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ میں سو جاتا ہوں, میں بہت تھک گیا ہوں آج پورے دن, لیکن آپ کا بہت شکر ہے اور کل کا دن بھی بہت بہتر رکھیے گا, کل کا دن بھی بہت اچھا ہو. اور یس یو گو ٹو سلیپ. یار یہ 5 وقت کا نا جو ہمیں دیا گیا ہے نا, یہ پورا 5 وقت کا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتا دو کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا چل رہا ہے. پتا ہے اللہ تعالیٰ کو, تم لوگ بولتے ہو نا اللہ کو تو سب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے کہ ہم ان سے باتیں کریں, ہم ان کو اپنی پریشانیاں بتائیں, ان کو اپنی تکلیفیں بتائیں, ان کو اپنی کوئی بھی ہمیں جو فیل ہوتا ہے کہ اب کل کیا ہوگا, آج تو آفس میں یہ ہو گیا, اب پتہ نہیں کل کیا ہوگا, تو جا کے بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کو لے کر آج تھوڑا سا اینشیس ہوں, ہو گیا تھا یا سوچ رہا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا آپ تو ہے نا, اللہ تعالیٰ تو ہے نا. توکل ایسی کرنے کو تھوڑی کہا ہے, توکل کا مطلب یہی ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا کہ اپنا اونٹ باندھو ضرور, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے پہ چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. پھر یہ نہیں کہ بس بیٹھے رہنا ہے وہاں پہ اونٹ باندھنے کے بعد, یہ تمہاری کوشش نہیں ہے, تمہاری کوشش اتنی تھی کہ تم نے اونٹ باندھا, تو اپنا کام کرو اینڈ دین ریزلٹس لیو ٹو اللہ. قرآن میں کتنی ہیلنگ ہے. اچھا تم لوگ بولتے ہوگے کہ یار قرآن سمجھ میں نہیں آتا, میرا بھی یہی تھا, قرآن سمجھ میں کہاں آتا ہے, اور ٹھیک ہے ہم پڑھتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں کہ سورہ رحمان سنو, سورہ رحمان سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, آپ کی کنڈیشن بہتر ہوتی ہے, آپ کی کوئی بیماری ہے تو اس میں شفا آ جاتی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو ان ورڈز میں رکھا ہے, اس کی ایک جو وہ بنتا ہے پورا ایک مطلب اس کی پوری ایک جو آیت سیٹ ہوئی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک, اس میں کچھ تو ہے نا کہ اس کو صرف سننے سے, اس کو پڑھنے سے ایک سکون ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب قرآن پڑھتے ہو, ٹھیک ہے اگر ابھی ترجمے سے نہیں پڑھے ہو, عربک ہی پڑھے ہو, تو تمہیں جب پڑھتے ہو تو صرف قرآن پڑھتے ہو یا پھر دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے, وہاں آیتیں پڑھ رہے ہو اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے, اچھا کل یہ, اچھا کل وہ, اچھا آج یہ, اچھا آج وہ, ابھی اس کے بعد یہ کروں گا, ابھی اس کے بعد وہ کروں گا, ابھی اس کے بعد یہ کرنا ہے, ابھی اس کے بعد یہ کام ہے. نماز میں بھی یہ ہوتا ہے. تم سب بولو گے مجھے نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں, قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں, پھر بھی ہم اینشیس ہیں کیونکہ تم دماغ اور دل سے نہیں ہو وہاں پر, تم موجود ہی نہیں ہو اپنے کریٹر سے بات کرنے کے لیے. تمہیں صرف اور صرف آگے کی زندگی کی پڑی ہوئی ہے اس پہ بھی کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس کے بعد, تمہیں اب کیا کام ہے, تمہیں اب کیا کام ہے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں بھی ڈائیورٹ ہو جاتی ہوں, میرا دماغ بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے, لیکن پھر واپس لے کر آنا ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں. وہ تو سارے میٹرز ابھی سنبھال لیں گے, میں ان کو بولوں گی اللہ تعالیٰ میرا ابھی یہ کام رہ گیا, میں نماز پڑھتے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ بولوں گی کہ اللہ تعالیٰ دل میں کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ کام رہ گیا, میرا بھی یہ کام رہ گیا, یہ کام رہ گیا, بچے آنے والے ہیں, بچے اسکول سے آ جائیں گے, کھانا کھلانا ہے, یہ کھلانا ہے. میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گی, میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گی, اور اپنا سارا اسٹریس یا اپنا بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے, کاموں کا بوجھ اللہ کے حوالے. تمہارے دماغ میں کیوں وہی چلتا رہتا ہے جو تمہیں سوچنا ہی ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے نا, تمہیں اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے, بہت فرصت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب بتانا ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاس ٹائم نہیں بچتا, مجھے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بولنے لگا, مجھے پتا نہیں میرے ٹائم نہیں بچتا, میرے وقت میں برکت دے دیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے جلدی اٹھانا شروع کر دیا. سوچو میرا ٹائم میں برکت میری وجہ سے یہ نہیں تھی نا کہ میں دیر سے اٹھ رہی ہوں, بچے جا رہے ہیں اسکول میں پھر جا کے سو رہی ہوں, میں تہجد کے لیے اٹھی میں پھر جا کے سو گئی, پھر میں فجر میں اٹھی میں اپنے کام کیا, جو اپنے پروجیکٹس وغیرہ کرنے تھے وہ کیا, پھر بچوں کو اسکول بھیجا, اس کے بعد پھر میں جا کے سو گئی. اگر میں ہی اپنے ٹائم میں برکت کرنا چاہ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا توفیق دے دی مجھے جلدی اٹھنے کی. اللہ تعالیٰ سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا مائنڈ سیٹ تمہیں کمپلیٹلی چینج انسان بنا سکتے ہیں, تمہیں کمپلیٹلی پروڈکٹیو انسان بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اللہ پہ بھروسے کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا.
میں نماز پڑھتی ہوں لیکن پھر بھی میں ایسے ہی ہوں. میں تو ہمیشہ جو ہے وہ اینزائٹی ہوتی ہے مجھے, شدید اینزائٹی ہوتی ہے, میں بہت برا سوچنے لگتی ہوں, میں بہت خراب سوچنے لگتی ہوں. میں تو کیا کروں, مجھ سے پھر نماز نہیں پڑھ جاتی. جتنی بری سچویشن ہو جائے, جتنی تم تھراپیز لے رہے ہو لو, آئی ایم ناٹ سیئنگ نو ٹو دیم, بٹ نماز نہیں چھوڑنی ہے, اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑنا ہے, اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری سچویشن بہتر کریں گے, لیکن یقین رکھو, کنسسٹنٹ رہو اور اچھا گمان کرو. اب میں تمہیں پریکٹیکل ڈیلی روٹین بتا رہی ہوں جو تمہیں ضرور کرنا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں چینجز دیکھ سکو. اگر تم بہت انشیس رہتے ہو, فجر سے دن اسٹارٹ کرنا ہے, فجر پڑھنی ہے. کچھ بھی کرو, تم اگر جاگتے رہتے ہو, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں جلدی سونا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے وہ تمہیں ٹریک پہ لے کر آتا رہے گا. سب کچھ ایک دن میں چینج نہیں ہوتا, سب کچھ ایک دن میں بدلا نہیں جا سکتا, گریجول چینجز ہوتے ہیں. اگر تم جاگتے رہتے ہو تو پھر فجر تک جاگو اور فجر پڑھ کے سو. جو تمہارا دن ہے مجھے نہیں پتا, لیکن تمہیں فجر پڑھنی ہے, ٹھیک. ذکر کرنا ہے فجر کے بعد ضرور, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. This is only take 5 minutes. Literally it takes 5 minutes, 33 times and then 34 times. جیسے ہی تمہیں پریشانی ہونے لگے, میری بات ذہن میں اپنے بٹھا لو. جیسے ہی تمہیں لگنے لگے کہ تم پھر سے اینشیس ہو رہے ہو, وضو کر لو جا کے. بس سے وضو کر لو جا کے اور درود شریف پڑھ لو ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس ڈو وضو. ظہر اور اثر, فجر میں دعا مانگو ظہر اور اثر ادا کرنے کے لیے, ظہر میں دعا مانگو اثر ادا کرنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں لگتے, 5 منٹ بھی نہیں لگتے فرض ادا کرنے میں. تم پلیز جو ہے وہ کوشش کرو کہ وہ نماز پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے بولو کہ اگلے وقت کی نماز بھی پڑھوا دیں. تم نے فجر میں اگر دعا کی ہے نا کہ ظہر پڑھوا دیں, تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ظہر ڈال دیں گے ضرور. وہ نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. شام میں یا صبح میں صبح میں اگر اذکار بتا دیے ہیں تو تمہیں صرف شام میں یہ کرنا ہے کہ صرف تم 2 آیتیں پڑھ لو. اگر تم شروع کر رہے ہو تو صرف 2 آیتیں قرآن کھول کے پڑھ لو شروع کی. الحم شریف کے بعد الف لام میم کی 2 آیتیں پڑھ لو اور اس کے بعد گریجولی اس کے آگے پڑھتے رہو, لیکن صرف 2 آیتوں سے شروع کرو, پھر 5 کرو, پھر 10 کرو, انشاءاللہ پھر 1 رکوع کرو, 2 رکوع کرو. جیسے جیسے تمہارا ٹائم بڑھتا جائے, تم جیسے دل بڑھتا جائے, انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے کر آئیں گے ہی, اور تمہیں سکون جب ملنا شروع ہوگا, اپنے اندر چینجز, کبھی بھی کسی چیز سے اچھے چینجز ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہم اس چیز پہ اسٹک ہو ہی جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ اسٹک کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور تم آگے سے آگے بڑھتے جاؤ گے. لیکن میں کہہ رہی ہوں صرف 2 آیتیں, صرف 2 آیتیں. اور اپنا دن جو ختم کرو, مغرب اور عشاء جب پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا بہت احسان ہے, آپ نے بہت اچھا دن گزارا. کل کی بھی اچھی امید رکھتی ہوں آپ سے, کل کی بھی مجھے پوری امید ہے آپ بہت اچھا کریں گے. سونے سے پہلے دعا کرو, سونے سے پہلے دعا کرو, اپنی زندگی کو بہت اچھا امیجن کرو اور سوچو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے, سب اللہ کو دے دیا, اب میں سونے جا رہی ہوں, سب اللہ تعالیٰ سنبھالیں گے, اب میرا کام ہے میں سو جاتی ہوں. تمہیں اپنے ڈر جو لگتے ہیں, جو دنیا کو سوچ کے, زندگی کو سوچ کے جو ڈر لگتے ہیں نا, اس میں تمہیں اکیلا فیل ہونا بند ہو جائے گا. تمہیں لگے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ, جو سب کر سکتے ہیں, جو سب کچھ کریں گے تمہارے لیے. تو جب تمہیں اکیلا فیل ہونا ہی بند ہو جائے گا تو تمہارا ڈر بھی کم ہو جائے گا. ڈر تب زیادہ پڑ جاتا ہے جب ہمیں اکیلا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اکیلا فیس کرنا ہے, اکیلا دیکھنا ہے, اکیلے سچویشن کو سنبھالنا ہے. جب ہمیں پتا چلے کہ کوئی ہے ساتھ تو ڈر ہی ختم. پرابلمز ایسا نہیں ہوتا ڈسپیئر ہو جاتی ہیں, پرابلمز اب آئیں گی نہیں, یا پرابلمز فیس ہی نہیں کرنی ہوں گی, پرابلمز آئیں گی, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اب وہ برداشت نہیں ہو سکتی, میں برداشت نہیں کر سکتی, میں تو میرے برداشت کے قابل نہیں ہے. وہ سب کچھ بیئریبل ہو جاتا ہے, سب کچھ برداشت کرنے کے وہ ہو جاتا ہے. اور اس میں سے جو تم نکلتے ہو, وہ پرابلم فیس کر کے, وہ پرابلم کو جھیل کر جو تم نکلتے ہو, وہ تم بہت بہتر نکلتے ہو پہلے سے. تمہارا الگ ہی کوئی ورژن ہوتا ہے. وہ تم بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہو, تم بہت مینٹلی اسٹرانگ ہو جاتے ہو, بہت بہت بہتر ہو جاتا ہے تمہارے لیے. اور وہ تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تم شاید وہ فیس نہ کرتے تو تمہیں فیل ہی نہ ہوتا کہ تمہارے اندر یہ کیپیسٹی بھی ہے. اور تمہارا ایک کانفیڈینس بن جاتا ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات ہینڈل کر رہا ہے. جب تمہارے, دیکھو ہمارا کانفیڈینس کیا ہوتا ہے, ہم جب بچے ہوتے ہیں نا تو ہمارا کانفیڈینس ہمارے ماں باپ پر بہت حد تک ہوتا ہے کہ یہ تو اماں ابا ہینڈل کر لیں گے. ہمیں مسئلے مسائل کب فیس کرنے ہوتے ہیں, جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں کہ اب ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے, اب ہمیں فائنینسز دیکھنے اپنے, اب ہمیں زندگی کو آگے بڑھانا ہے, اب ہمیں شادیاں کرنی ہے, بچے دیکھنے, بیوی دیکھنی ہے, یا شوہر دیکھنا ہے, گھر دیکھنا ہے, سسرال دیکھنا ہے. تب ہم جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تب ہمارے ڈر بڑھتے ہیں. ورنہ جب ہمارا کانفیڈینس یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اور سنبھال رہا ہے, ہمارا کانفیڈینس کسی اور پر ہوتا ہے نا کہ اچھا وہ یہ معاملہ سنبھال رہا ہے, تو ہم بہت مزے میں ہوتے ہیں. تو جب میں ابھی اپنی زندگی میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میرا کانفیڈینس اللہ پر ہے, میرا کانفیڈینس کمپلیٹ اللہ پہ کہ اللہ تعالیٰ سنبھالیں گے. میں کوئی بھی پلاننگ کر سکتی ہوں, میں بالکل کروں گی, میں کوئی بھی پلان کر سکتی ہوں, لیکن وہ ہوگا یا نہیں ہوگا میں دونوں پہ راضی ہوں. میں اپنی پلاننگ اللہ کے معاملات میں, اللہ کی پلاننگ میں گھسیڑوں گی نہیں کہ مجھے تو یہ کرنا تھا, آپ نے یہ کیوں کیا. نہیں, میں نے اللہ کو دے دیا, میں نے اللہ کو کہہ دیا, میں نے اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز حوالے کر دی تو بس کر دی. دیٹس آل آئی نیڈ فار مائی لائف.
एंजाइटी तुम्हें अब ओन ही नहीं करती, तुम्हारी जिंदगी में एंजाइटी की कोई जगह ही नहीं है अब, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात देख रहा है. एंजाइटी खत्म. एंजाइटी की क्योर तुमसे कभी भी छुपी हुई नहीं थी, हवा में है, अजानों में है. एंजाइटी का क्योर तुम्हारे उस पानी में है जिससे तुम वजू कर रहे हो, तो उस मैट में है जिसपे तुम सजदा कर रहे हो. एंजाइटी का क्योर तुम्हारे आसपास ही है. बस तुम अपना ध्यान लगाओ अल्लाह ताला से बात करने में, तुम अपना दिल दिमाग सब कुछ लगाओ अल्लाह ताला से बात करने में, अपनी रूह लगा दो अल्लाह ताला से बात करने में, और फिर अपनी जिंदगी को चेंज होता हुआ देखो. तुम्हारी अगर एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म ना हुआ ना, देन टेल मी. अगर तुमने ये चीजें की और तुम्हारी जिंदगी में तब भी एंजाइटी है और डिप्रेशन है, नो, बात करो, थेरेपीज लो, बात करो, किसी से बात करके बेहतर फील होता है तो करो, बट अल्लाह को नहीं छोड़ो. अल्लाह को सब बताओ. जो उस थेरेपिस्ट से भी बात कर रहे हो ना, वो भी अल्लाह को बताओ. बस तुम्हें उसकी तरफ लौट जाना है जिसने एक्चुअली सुकून बनाया है. वहां से तो सुकून मिलेगा ही ना फिर.